बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिसमें अगर कहा जाए कि सियासत दायरों में घूमती रहती है या हमारे हालात जो हैं वो सिर्फ दायरे का ही सफ़र करते रहते हैं। जहां हम सफ़र शुरू करते हैं कुछ अरसे के बाद वहीं पे दोबारा पहुंच जाते हैं। एक दफ़ा फिर धरने का मौसम है, धरने का आगाज़ है, या मार्च प्लस है, या आज़ादी है। आज़ादी किसके लिए है, क्यों है, ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर ज़रूरी है कि बात की जाए। और इसके साथ साथ अब चूंकि एक पॉलिटिकल सियासी मौसम इस तरह का है कि जिसमें एक दफ़ा फिर तब्दीली की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अब तब्दीली जो है वो शायद अपोजिशन जमातें ले आएंगी। तब्दीली से मुराद क्या है, तब्दीली क्या होती है, क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत जो है वो सिर्फ चंद नारों और वादों के ऊपर ही गूंजती रहेगी, या पाकिस्तान के आवाम को वाकई कुछ अच्छी खबरें उनके मतलब की जो हैं वो सुनने को मिलेंगी, यानी गुर्बत कम होगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनके रोटी कपड़ा और मकान के जो मसाइल हैं वो हल होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त भी पूछते दिखाई देती है। हम जब अपने गिरदो निवाह में देखते हैं तो हमें बहुत कम शख्सियात ऐसी नज़र आती हैं जो कि आवाम की बात जो है वो सही अंदाज में कर सकती हैं। वो भले सहाफ़ी हों, भले वो सियासी मुबस्सिर हों, भले वो तज्जिया निगार हों, सियासतदान हों, चंद ही ऐसी शख्सियात हैं जो कि इस बारे में खुल के अपने मौक़िफ़ का इजहार करती हैं। हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि आज एक खुसूसी हमने नशिस्त का एहतमाम किया है पाकिस्तान के नामवर तज्जिया निगार, सीनियर सहाफ़ी, और जो कि मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की सियासत को देखते रहे हैं, जनाब हसन निसार साहब, जिनसे कि आज हम खुसूसी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, सर क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मैं पहले तो ज़ाहिर है कि आप हमेशा ही एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं कि जिस तरह से आप अपने ख्यालात और जज्बात और एहसासात जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त एक मरतबा फिर आज़ादी मार्च की बात हो रही है, एक और धरने की बात हो रही है, एक और सियासी नारा है, तो आप क्या महसूस करते हैं इस वक्त, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? वो एक मिसरा है बड़ा मशहूर, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। ये 14 अगस्त 1947, ये अजीब सी एक तारीख है। ये आज़ादी तो मिलते ही अगवा हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी ने सही मानों में इसके अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। मैंने ये बात मैं आज नहीं कर रहा और आपके सवाल के जवाब में नहीं कर रहा। बेशुमार 14 अगस्तें गुजरी हैं जब मैंने कॉलम लिखा और उसका थीम यही था, आजादी क्या है। जिसको थोड़ी शुद्ध बुद्ध हो, आजादी की कोई डेफिनेशन के दिल दिमाग में कोई मौजूद हो तो मसका खेज है। एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक स्टेट के तौर पे अगर आप कहते हो कि आजाद हैं तो मैं मान लेता हूं, अदरवाइज प्रैक्टिकली देखो आज की बात कर लेते हैं। सूरत हाल क्या है? मैं कोई इस मुल्क का इकोनॉमिस्ट मुझे झुटलाए, किसी में जुर्रत नहीं, चूंकि फैक्ट शीट बता रही है ना, मैं नहीं कह रहा। मुझे बताएं कि मेरे और आपके घर में बिजली का जो बिल आता है उसकी पर यूनिट कॉस्ट वो कौन तय कर रहा है? इस मुल्क का वजीर आजम नहीं कर रहा, इस मुल्क का वजीर खजाना, हालांकि उनका आदमी है, वो भी नहीं कर रहा। ये जो इधर उधर आबादियों में जो तनूर लगे हुए हैं, इसमें जो नान या रोटी बन रही है, इसकी कीमत का तयन कौन कर रहा है? आप लोगों ने क्या रखना है और क्या बेचना है, क्या प्राइवेटाइज करना है, इसका फैसला कौन कर रहा है? इसकी डिक्टेशन। अच्छा, आपका प्यारा ब्यूटीफुल रूपी जिस पे आपके बाबाए कौम की तस्वीर होती है, उसकी कद्र का फैसला कौन करता है? इस मुल्क का वजीर आजम करता है या इस मुल्क का वजीर खजाना करता है? हुजूर, आजादी इन्हीं चीजों का नाम है। यहां आपको आजादी है, बच्चे आपके आवारा फिरें, करोड़ों बंदा पॉवर्टी लाइन पे हो, सही, जुल्म, जबर, तशद्दुद, एक्सप्लॉयटेशन,
اور قدم قدم پہ لیاقت قائم خانی یا کیا ہے جی ہاں چائے کرتے پھریں دندناتے پھریں. یہ پچھلے دنوں ایک ڈرامہ سٹیج ہوا تھا کہ جی وہ کیا تجاوزات, ایوری تھنگ از ماشاءاللہ بیک ٹو نارمل. میں لاہور شہر کی حد تک کہہ رہا ہوں. جی ہاں اچھا آزادی ہے, کس بات کی آزادی ہے؟ گورا جس کو گالی دیتے ہو وہ تو دے گیا آپ کو پورا ایک کتنا عالی شان ریلوے کا پورا سسٹم. آپ نے اس میں کیا ایڈ کیا؟ ایک تو پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر کھا گئے, ٹریک بیچ دیے. جی ہاں اوپر سے کیا کیا؟ ان کے ٹریکس کے اوپر اپنے مارکیٹس بنائی. اسے کہتے ہو آزادی؟ بچے باہر پھر رہے ہیں, بھوکا مرنے کی آزادی ہے. 2-2, 4-4, 5-5 سال کے بچے ایسی زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ بھی آزادی ہے. چھتر کھانے کی بھی آزادی ہے, دھاندلی کی بھی آزادی ہے, دھونس کی بھی آزادی ہے. تو آزادی ہے تو آپ کی ماشاءاللہ گنے نہیں جاتی. تو مولانا موسٹ ویلکم. مطلب وہ اپنی قسم کی کوئی آزادی, روٹی کپڑا مکان, وہ 50 سال ہو گئے نا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں قوم کی بات نہیں کر رہا. میں اتنا بے حیا ہوں مجھے شرم ہی نہیں آتی. میں آج بھی کہتا ہوں بھٹو جیوے جیوے, بت پرست لوگ. بلکہ بت پرستی بہتر ہے, آسما بہتر ہے. چونکہ when you worship a بت which is made of what, پتھر کا بنا ہوتا ہے, لکڑی کا, کسی دھات کا بنا ہوتا ہے, اس کا تو دماغ نہیں خراب ہوتا, وہ تو لوٹ مار نہیں کرتا, صحیح بات, وہ تو ابیوز نہیں کرتا, وہ تو بے جان ہے. جب آپ انسانوں کی پوجا شروع کرتے ہو, کیا کلچر ہے آپ کا؟ سوری میرا نہیں بالکل کیا کروں, مجھے چیزیں ایسے دکھائی دیتی ہیں, شاید کوئی بالکل آپ مختلف ہو کام. بالکل سر, میں یہی پوچھنا میاں چاہتی صاحب از آلویز رائٹ, بھٹو صاحب از آلویز رائٹ, زرداری صاحب از آلویز رائٹ, خان صاحب از آلویز رائٹ. بس اونلی دا پیپل آف دس کنٹری آر رانگ. تو ابھی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے جو ہے اب ایسے لگتا ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک طرف ہو گئی ہیں, وہ خود کو جمہوری کہیں جو بھی ہے وہ ایک طرف ہے بالکل, اور اب ایک نئی طرح کا جو جنگ ہے یا تصادم کہیں آپ معاشرے کے اندر, وہ اس کا کیا کوئی آغاز ہو سکتا ہے جس طرح سچویشن جس طرف جا رہی ہے؟ نہیں, یہاں میرا خیال ہے وہ جو منیر کہہ گئے ہیں نا, وہ شاعری کا شہزادہ بڑا وہ اس میں عجیب اسپرچولسٹ لگتا ہے مجھے تو وہ شاعر سے زیادہ, کہ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے, صحیح بات, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. ٹوٹل کہانی. IMF نے ویسے آپ کو جو شیشہ دکھایا ہے, بلکہ شیشہ منہ پہ مار کے توڑ دیا ہے انہوں نے, کہ 5 سال تک تو خیر کی خبر ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے گروتھ ریٹ سے آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے. مجھے پلیز گیو می ون گڈ ریزن. مجھے بھی اچھا مستقبل چاہیے, مجھے چلو میرا تو اب آئی ایم فیڈنگ آؤٹ, اپنے بچوں کے لیے چاہیے, اس ملک کے باقی بچوں کے لیے چاہیے. ٹرو, لیکن اس کے لیے مجھے آپ بیوقوف مت بناؤ. یو ول ہیو ٹو گیو می این آرگیومنٹ, کوئی دلیل دو. ہر سائز کا, ایکسٹرا لارج, لارج, میڈیم, اسمال, ویری اسمال, لیاقت قائم خانیوں کی ایک سیریز ہے, اور پلے ہے کچھ نہیں. تو احتساب دنیا میں پاسپورٹ آپ کا کہاں کھڑا ہے؟ جی کافی نہیں ہے تعارف. یہ باقی یہ یون میں تقریر ہو گئی, فلانا ہو گیا, یہ دولتی جھاڑ دی, اس کو چھوڑیں. پاسپورٹ کہاں کھڑا ہے؟ دنیا میں سب سے ناپسندیدہ ترین لوگ کون ہیں, اور پھر ان کے بارے میں جو ناپسندیدگی پائی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ کہاں ہے؟ وہ مڈل ایسٹ میں, ماشاءاللہ برادر اسلامی ممالک. تو فیکٹ شیٹ تو اس طرح کی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ بندہ اگر ریئلسٹک ہو, تھوڑا بھنگی نہ ہو,
بالکل خوابوں سر میں نہ رہے, شرابوں کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو, جی تو اس کو کنونس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. پچھلے ایک But I سال am میں prepared. ظاہر ہے کہ احتساب بھی بہت ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ احتساب جو ہے وہ واقعی صحیح طرف جا رہا ہے اور جسٹیفائیڈ ہے, جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے اندر پچھلے ایک سال کے اندر ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھو میڈم, بات تو سمت بھی ٹھیک ہے, کام بھی ٹھیک ہے. میں سیدھی بات ہے, میرا کیا قسم کھاؤں, میرا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا, کوئی اناد جھگڑا, کوئی اختلاف, کوئی انٹلیکچوئل, کوئی روحانی, کوئی فکری, کوئی جذباتی ہے, کوئی کچھ بھی نہیں. بالکل. پیپلز پارٹی کے لیے جیلیں کاٹی, I was in my 20s. جی ٹھیک ہے, جی اس کے بعد 28 سال ہو گئے ان کے خلاف جنگ کرتے ہوئے. ان کے اخبار کو میں نے ہیڈ کیا, بالکل. بے نظیر بھٹو کے کہنے پہ کیا, اور یہ کہا کہ یہ میری دنیا نہیں ہے, میں پیریوڈیکلز کا آدمی ہوں, انسسٹ کیا, کر لیا, خیر علیحدہ کا. یہ جو نواز شریف اینڈ کمپنی, میرا ان سے کیا لینا دینا ہے, رولا کیا ہے؟ تو احتساب, اچھا آج جب میں دیکھتا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ آپ کا عدالتی نظام, آپ کا فلانا, میں تو کہتا ہوں سارے نظام کو تیزاب سے غسل دو. یہ میرا ایک سمبولک جملہ ہے. بالکل. تیزاب سے گندگی کو دھویا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں آپ, میری ٹیٹیاں پکڑی جاتی ہیں تھوک کے حساب سے, ان کو 2, 4, 10, 20, 50 کروڑ کی نہیں, لمبا کھاتا. اچھا, جو مجھے وہ ٹیٹیز بھیج رہے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں, ان کا پوری زندگی تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا, باہر جانا تو بہت بات کی بات. اب میں تو ایک بلو ایوریج آدمی کے طور پہ صرف سپیڈ پہ ہی اعتراض کر سکتا ہوں کہ اچھا یہ بڑا ہوگا ٹیکنیکل, ظاہر ہے میں تو نہیں معاملات کو جانتا, میں نے تو ساری زندگی پین پشنگ کی ہے. اتنی بڑی اینٹ ہوتی ہے, لفظ ایک لفظ ہے, اتنی چھوٹی اینٹیں لگائی ہیں ساری زندگی. مجھے نہیں پتا کیا ہے. احتساب ہونا چاہیے, قصولی بات ہے کہ میری بیٹی کا بھی اگر معاملہ ہو, کیا کہا تھا حضور نے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے تو یہ حوالے دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. 72 سال ہو گیا ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں اس طرح کے حوالے دے کے. محمد بن قاسم آ جائے گا, صلاح الدین ایوبی چلا جائے گا, غوری ادھر کھڑا ہے, غزنوی ادھر بیٹھا ہے, فضول. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے رہے ہیں حکمران ان کا احتساب ہوگا, جو موجودہ ہیں ان کی باری بعد میں آئے گی. یہ نیب کے چیئرمین کا سٹیٹمنٹ تھا. تو اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہے جس میں ہم اسلامی مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں, تو پھر کس طرح کے احتساب کی ہمیں توقع ہونی چاہیے؟ دیکھو اپنے اپنے فہم کی بات ہے. ریاست مدینہ نے بات کی, اس پہ تو میں لکھوں گا, آج سمجھ جائے گی, پتہ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. ریاست مدینہ کیا تھی, اس کا سائز کیا تھا, اس کا عہد کیا تھا, اس کی آبادی کتنی تھی, اور اس کا بنی نو انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑا اچیومنٹ کیا تھا. ان میں سے کسی کو خبر ہے؟ ابھی مارے جاتے, پتہ کچھ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا مذہبی کارڈ, جی کون ہے جو مذہبی کارڈ استعمال نہیں جس نے کیا؟ بھٹو نے بھی روٹی کپڑا مکان کے ساتھ جو کہا تھا نا کہ وہ کیا تھا اس کا, طاقت کا سر چشمہ عوام اور پلانا ٹمکانا, جی, اور ساتھ اسلام ہمارا دین, اسلامی سوشلزم کا نعرہ تم پہ پاؤں آیا جاتے جاتے. ہاں, جمعہ کی چھٹی بھی کر گیا, شراب بند کر کے پوری سوسائٹی اب نارمل کر گیا. یہ دیکھو, یہ وزڈم ہے. مومن کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے اثر کے ساتھ جس عہد میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہوتا ہے. اس کو سمجھو. مجھے ایک بات بتائیں, کون دے گا مجھے کوئی فتویٰ اچھا سا
گوٹا کناریاں پہن کے وہ جبے شبے سارے، نامحرم خواتین کے ساتھ گفتگو کی اجازت کہاں ہے؟ میں تو چونکہ اس طرح کا کوئی کلیم، اس طرح کی بات کرتا نہیں، میں تو اپنا اجتہاد خود کرتا ہوں. بالکل. میں آئی نو واٹ ٹو ڈو. یہ پیچھے شیلف میں نا اوپر سے نیچے تک اور میرے دائیں سے بائیں تک، یہ کہوں یہ کس نے کیا ہے؟ جو آپ کے لیے کنوینئنٹ تھا آپ نے کر لیا. ہر ایک نے اپنے آپ جب آپ کو شیطانی آلہ لگا، بالکل. نہیں، جب آپ کو شیطانی آلہ لگا، آپ نے یہ لاؤڈ سپیکر کے خلاف فتوی، جب آپ کو پتہ لگا کہ یار یہ تو ہمارے بھی بڑا کام آئے گا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو کون کرے گا یہ سارا؟ تو بھٹو بھی اتنا سیکولر، اتنا ماڈرن، اتنا فلانا، تو اس نے بھی یہی کچھ کیا. اس نے ضیاء الحق تو خیر پیداوار ہی اس کے تو سارے کے سارے پتے مذہبی تھے. تو مطلب اب اگر مولانا نہیں کریں گے تو میں کروں گا یا آپ کرو گے؟ خود کیا کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کرو، بنا کے دکھا دو. تم نے کیا کہنا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھ کے تو یہ تو اس کا عکس محسوس ہوتی، وہ ختم ہو گئی بات. تو مذہبی کارڈ بالکل کس نے نہیں کیا؟ جی 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 بالکل. میں حسن صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور اس پہ میں ضرور آپ سے سننا بھی چاہتی ہوں، کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ مذہبی کارڈ مولانا استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی تنقید کرے، وہ کہتے ہیں خود آپ نے اسلامی یعنی مدینہ کی ریاست کہہ کے خود مذہب کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا، اور پھر جس طرح سے وزراء ان کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، اور بریک کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ آئیں گے کہ مذہب کارڈ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے معاشرے کو واقعی صحیح کر سکتا ہے، یا بالکل ہم ایک دوغلے پن کا، ایک منافقت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پاکستان کے معروف تجزیہ نگار اور دانشور جناب حسن نثار صاحب سے بات کر رہے ہیں. سر، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ مذہبی کارڈ اور پھر اسلامی ریاست اور پھر ایک مدینہ کی ریاست، اور آج بھی پرائم منسٹر نے کہا، مطلب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پرسوں ان کی میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی. کیا ہم واقعی ٹیم کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ خود ان کا اپنا ایک ویژن ہے، انہوں نے ایک اسلامی فوبیا کے اوپر ایک بڑی زبردست تقریر کی ہے، ان کے پاس سارے پوائنٹس تھے اقتدار میں آنے سے پہلے. کیا وہ جسٹیفائیڈ ہیں یہ کہنے میں کہ ان کو اچھی ٹیم نہیں ملی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. میرا اگر کوئی مذہب، میرا کوئی دین ہے، بلکہ اگر میرا ہے کوئی، تو میرے تو اصولاً زندگی کے سارے رویوں میں وہ استعمال ہونا چاہیے. بالکل بالکل. میں حیران ہوں اپولوجیٹک. میں خود بھی ایک بار نا رش آف بلڈ میں ایکسپلین نہیں کر سکا، نہ وہ بات ادھوری رہ گئی. اچھا ہے آپ کے پروگرام میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. کیوں نہ ہو، میں مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہوں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. اپنے رویے میں مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہوں. میں اپنے بیوی بچوں کے، دوستوں کے حقوق، جو مجھے جانتے ہیں، کوئی 10 20 50 سال ہو گئے مجھے لاہور شہر میں رہتے ہوئے، کرتا ہوں. تو میں ایک ایک سانس پہ کوشش میری ہوتی ہے مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی. اصل بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. مذہب کو آپ یوں ہی سمجھ لو جیسے یہ ایٹمی قوت ہے. آپ اس سے بجلی گھر بنا رہے ہو تو بھلا کام کر رہے ہو بھائی. آپ اسی کو اگر مس یوز کر رہے ہو، ابیوز کر رہے ہو، آپ اس کو ایٹم بم کے طور پہ استعمال کر رہے ہو، تو آپ نے شیطانی اور ابلیسی حرکت کی ہے. ایک آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے وہ، چونکہ اس کو بیچارے کو اس سے زیادہ بتایا ہی نہیں گیا. سو مذہبی کارڈ، یہ کیا الزام ہے؟ یہ آپ مجھے سمجھا دیں.
وہ سیاست میں مذہبی کارڈ کی وہ بات کرتے ہیں نمبر آپ کے پاس ہے میرا؟ جی کہ سیاست میں مذہبی جی کارڈ استعمال جی نہیں ہونا چاہیے نا. بھئی آپ غلط میں جیسے ہمارے ہاں الحمدللہ پولیٹیشنز کریڈٹ لیتے رہے ہیں، بےہودہ بات ہے، فوج نے قربانیاں دی، جان چھٹ گئی. وہ جو آگ اور خون کا کھیل چل رہا تھا اس ملک میں، دہشت گردی، وہ بھی مذہب کی آڑ میں ہو رہا تھا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے استعمال، آپ اس کارڈ کو آپ کنڈیم یا ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے. یہ تو پیدا ہوتے آپ کے کان میں اذان دی گئی مذہبی کارڈ شروع، صحیح. نماز جنازہ جب ادا کی جائے گی مذہبی کارڈ شروع. جب لحد میں اتارا جاتا ہے مذہبی کارڈ چل رہا ہوتا ہے، آپ جا چکے ہوتے ہیں مذہبی کارڈ چل رہا ہوتا ہے. نہیں، یہ چیزوں کو بے شمار لفظ اس ملک میں بہت زیادہ مس یوز اور ابیوز ہوتی ہیں ٹرمینالوجی. صحیح بات. جمہوریت ہے مثلا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. جمہور کا بیڑا غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا. وجوہات پہ بحث نہیں ہم کر رہے ہیں، حقیقت یہی ہے. جمہوریت ہے، لفظ جمہور سے نکلا ہے، اس کا مطلب عوام ہے. عوام پھر رہے ہیں سائن لوگوں کی طرح پھر رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے. ڈاکٹرز پہنچے ہوئے ہیں، وکیل ججوں کو تھپڑ مار رہے ہیں، وہ طلبہ اساتذہ کا گریبان پکڑا ہوا ہے. جی ہاں. ڈاکٹرز وہ اپنے سینئرز کو بھی روک رہے ہیں کہ خبردار ہے، ہم نے ایمرجنسی میں. تو کیا نہ کوئی کیریکٹر، کوئی بلڈنگ ہوئی ہے، نہ کوئی نیشن بلڈنگ ہوئی ہے. جو آتا ہے وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق چوکے چھکے مار کے چلا جاتا ہے. بالکل. وہ اسلامی فلاحی ریاست کا جو خواب تھا وہ خواب بھی ہے سر، جو اسلامی فلاحی ریاست کا تھا. اس کے اوپر تو آپ کی بہت دفعہ ہم نے آپ سے بات کی، اور آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی اس پہ لوگ پسند کرتے ہیں، ان باتوں کو ساری جو آپ کرتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک بریک لوں گی سر. پیش منظر کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک خواب تھا تبدیلی کا، اور جب یہ حکومت آئی تو اس تبدیلی کے اوپر میں نے آپ کو سنا حال ہی میں کہ آپ بھی مایوس ہیں، جیسے ہم بہت سارے لوگ مایوس ہیں کہ شاید ہم اس سفر کے اوپر ابھی بھی نہیں جا سکے. چھوٹی سی ایک بریک کے بعد میں ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو پھر پیش منظر کیا لگ رہا ہے. کیا واقعی ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر سروائیو کر پائیں گے جس میں کوئی ہوپ باقی نہیں ہے، اور یہ حکومت آخری امید ہے اس نظام کی بھی اور اس سوچ کی بھی جسے ہم واقعی جمہوری سوچ کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے سب کے بہت محترم اور بہت پسندیدہ جناب حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ خصوصی نشست انہی کے لیے آج میں نے مرتب کی ہے. سر، میں یہ جاننا چاہی تھی کہ ایک تبدیلی کا خواب ہے، اگر لوگوں کے پاس امید ہی نہ بچے تو پھر نظام کیسے بچ سکتا ہے؟ اور میں نے آپ کو سن رہی تھی کچھ دن پہلے بھی، آپ نے کہا کہ تبدیلی ایک ویئرڈ سی چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے اور تبدیلی نہیں آ رہی. کیا آپ بھی نا امید ہو گئے ہیں؟ نہیں، میں ایک جوا کھیلا بندہ زندگی میں اس طرح کے جوئے کھیلتے ہیں اور کھیلتے رہنا چاہیے. میں نے پہلے ابھی عرض کیا آپ کے کسی سوال کے جواب میں کہ میں نے زندگی میں 2-3 بار جیل دیکھی ہے، اور بھٹو کی وجہ سے. بھٹو کو نہیں دیکھا، ایک ایسی کمال کی بات. بھٹو کی وجہ سے 2 یا 3 دفعہ میں نے جیل دیکھی. اس کے بعد میں مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ I had to leave the country. میں جو ملک سے باہر گیا تھا 80-81 میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ مکمل طور پہ ستیہ ناس ہو چکا تھا. اچھا، لیکن تب سے لے کے اب تک جہاں کہیں امید کی کرن دکھائی دی ہے، کوئی رے آف ہوپ، تو ہم نے پوری طرح اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی محبت نہ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی محبت کرے اور اس میں ہار جائے، ناکام ہو جائے. یہ بڑا فیوریٹ ہوتا تھا ہمارا جب when I was a teenager، تو ڈیبیٹس کا یہ موضوع بڑا فیوریٹ ہوتا تھا. جی. میں آہستہ آہستہ اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ
किसी भी मुल्क की, कम्युनिटी की, कौम की, कबीले की अजमत की बुनियादी तौर पे दो फरीक होते हैं, एक अशराफ और एक अजलाफ, अवाम और हुक्काम, हुक्मरान और सिटीजन्स। दो पार्टीज हैं, जब तक इनका मिलन और मिलाप नहीं होता, जब तक ये एक पेज पे नहीं होते, तो कोई सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती। यहां दोनों ही नैले पे दैले हैं। अगर हुक्मरान जो है वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, तो एक आम आदमी के तौर पे मैं भी अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा, तो ये ताली कभी बजेगी नहीं। तो फिर क्या होगा सर? तो कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं आपको यहां फिर तो क्या नजर आ रहा है? एक हाथ भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल। तो नहीं फिर- देखें, मैं बड़ी देर से कॉलम्स में मेरा बहुत एक महबूब तरीन जो मेरे चंद एक मौजूआत हैं, मैं तो कोई लंबा चौड़ा, मैं तो चंद मखसूस चीजें टारगेट की हुई हैं मैंने, मैं बार बार उन्हीं को रिपीट करता हूं। इस रेपुटेशन को आप चाहें तो री इन्फोर्समेंट कह लें, रेपुटेशन भी कह लें, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता। यहां हर काम किया है लोगों ने, हाथ पांव, किसी ने सोशलिज्म चला के देखा है, कुछ छोड़ा नहीं हमने। जरा कभी गौर करना, जुल्फकार अली भुट्टो जैसे फ्यूडल से लेके शौकत अजीज जैसा, कभी मोइन कुरैशी जैसा कोई बैंकर भी आ गया, अब कसर रह गई थी, करेक्टर भी आ गया, फ्यूडल्स भी आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ गया। जी हाँ। कोई पेशा आपने छोड़ा नहीं है, हर बैकग्राउंड का बंदा आपने आजमा लिया, सोशलिज्म से लेके इस्लाम तक ज़ियाउल हक साहब ने। तो किसी ने आज तक पता ही नहीं है, मैं जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इनको पता ही नहीं है कि ये जो बंदा भौंक रहा है, इसका ये कहना क्या चाह रहा है। नेशन बिल्डिंग, इंसान साजी, बंदे बनाओ जो तुम बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो। अभी मैंने बात की कि इनको पता ही नहीं रियासत मदीना में कुछ सोना चांदी नहीं निकल आया था। जी हाँ, हुआ क्या था? बिल्कुल। चंद हजार के मक्का और चंद हजार के मदीना में हुजूर ने इतने आलीशान लोग इतनी बड़ी तादाद में पैदा कर दी। ये है लीडरशिप। वेरी ट्रू, बिल्कुल। वो लल्लुओं के घर तेल निकला, वो रेल पेल हो जाती है। इक्तसादियात सानवी चीज है। कायनात के सबसे बड़े और खूबसूरत हस्ती की मिसाल देने तो आप तिमोजन की तरफ चले जाएं। वो तो कोई रूहानी आदमी नहीं था, वो तो कोई वली अल्लाह नहीं था, जैसे चंगेज खान कहते हैं। आवारा मंगोलों को इकट्ठा किया उसने, वो इकट्ठा करके उसने उनको मोटिवेट किया, मोबिलाइज किया, एक उसने परो दिया, एक पूरी दुनिया उसने उलट पुलट के रख दी। और बताएं सर, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करा के मुस्लिम उम्मा के मसाइल को हल कर लें। अपने मसाइल बेशक हल हों या नहीं हों। लास्ट कमेंट सर। देखो, इट इज एन अनअचीवेबल टारगेट। ये अरबों और ईरानियों की ये मुसीबत ये है कि मोस्टली तो नीम खानदा लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। कभी ईरानियों की फारसी शायरी तो पुरानी जरा उठा के देखें, जितनी हकारत से वो अरबों का जिक्र करते हैं कि ये गो खाने वाले, गो होता है किड़ला नुमा जी, वहां बड़ी डेलिकेसी समझी जाती है, हलाल है। कई इलाकों में उसका शिकार बंद है। मैं अरब वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, सऊदी अरेबिया की। वो किड़ला टाइप की चीज होती है, उसको गो कहते हैं। हम तो कम से कम पाकिस्तानी तो यही कहा करते थे, मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं अरबी में। तो वो मजाक उड़ाते हैं, हकारत से जिक्र है, उनकी शायरी भरी पड़ी है, उठा के को पढ़े तो सही, इनमें देखे तो सही। सही। ये दुश्मनी अगर सदियों पे मुहीत दुश्मनी अगर ये तो दुआ गो हूं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और सर, लेकिन मेरी अकल में नहीं बैठता। और आपको क्या लग रहा है एंड रिजल्ट क्या होगा इस वक्त जो सियासी कशमकश है उसके ऊपर?
اس کے بارے میں محفوظ ترین سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو آپ بیجو گے وہ آپ کو کاشت کرنا پڑے گا. واہ ختم. سو شیل یو ریپ. واہ واہ، بہت بہت خوبصورت بات. اس لیے میں تو کوئی نجومی تو نہیں ہوں کہ کیا ہوگا، بس ایک موٹی سی بات ہے، جیسی میری کارکردگی ہوگی، جیسا میرا کام ہوگا ویسا میرا انجام ہوگا. اللہ اللہ خیر صلاح. تو قدرت کے قوانین ہیں تو اٹل ہیں. جیسی ہماری پرفارمنس ہوگی، اب تک جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جو آئندہ کریں گے اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا. آپ گفتگو سن رہے تھے ناظرین، اور بالکل جو بات انہوں نے کہی کہ جو ہم بیجیں گے وہی ہم کاشت کریں گے، جو فصل ہم نے بوئی ہے جو تیار ہے اسی کو ہم اب کاشت کرنے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی، اس کے بعد کسی بھی تبصرے کی گنجائش نہیں ہے، فیصلہ آپ کا.